सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी आज गढ़ी खुदाबख्श में मैदान लगाएगी। जलसे की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। मरियम नवाज, अख्तर मेंगल, अब्दुल मालिक, महमूद अचकज़ई साजिद में शरीक होंगे। मुल्क भर से जालों के काफिले भी रवा दवा हैं। इसी पर मजीद तफसीलात आज़ाद मोहड़ियों से जान लेते हैं। आज़ाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। ये बरसी आज जो है खासतौर पर पाकिस्तान में झमुर्द की बहाली में बदल चुकी है। जो कारवां झमुर्द 18 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट से शुरू हुआ था, वो कारवां झमुर्द इस वक्त भी रवान धवा है। मुल्क में झमुर्द की बहाली के लिए तमाम जो सियासी झमुर्द पसंद जमायतें हैं वो एक पेज पर आ चुकी है। माजी के हरीफ आज शोहदा के कब्रिस्तान के सामने आकर सियासी पावर शो करेंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुख्तलिफ सियासी जमायतें जिसमें PDM का जो इत्तेहाद है उनकी जमायत है पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 13वीं बरसी में शिरकत के लिए भर से जियाले गढ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त मुख्तलिफ पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित आज़ाद कस्बों के जियाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो हैं PDM का हिस्सा है, उनके कारकुनान भी इस शिरकत होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में ये PDM का सबसे बड़ा मुल्की तारीख का सियासी पावर शो 3 बजे शुरू होगा, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जारी करेंगे। मरियम नवाज, अब्दुल मालिक बलोच, इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई, अख्तर जान मेंगल और दीगर कायदीन इस जलसे आम से खिताब करेंगे। इस वक्त जो है ख़ास तौर पर कोरोना वबा की सूरत हाल में जो है सोशल डिस्टेंस यानी समानी दूरी का खास ख्याल रखा जा रहा है और मज़ार के जो मेन गेट्स हैं 5 मुख्तलिफ जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया। नौजवान ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मुनफरिद अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। दिलों को छू लेने वाली सुरों से मुज़य्यन नज़म आपको सुनाते हैं। ओ लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी, जो करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू हैं, सहरा सहरा आँखें हैं और मक्तल मक्तल नारा है। वो संग सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा, जो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितना रास्ता रोकोगे। वो औरत थी या जादू थी जो सर पर चढ़ कर बोलेगी, हर जिंदा के हर मुकफ्फल को वो चाबी बनकर खोलेगी, और शोर हवाओं का बनकर वो आंगन आंगन बोलेगी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है, वो मुर्दा होकर जिंदा है। वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी की तकरीबात गढ़ी खुदाबख्श में मनाई जा रही हैं। मरियम नवाज समेत PDM कायदीन के एजाज़ में नोडेरो हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा।
ظہرانے کے بعد تمام رہنما گڑھی خدا بخش بھٹو جلسہ گاہ پہنچیں گے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. عبدالخالق مغیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالخالق بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 27 دسمبر آج ہی کے دن جو ہے 13ویں برسی منائی جا رہی ہے. اور اس برسی کے سلسلے میں اس وقت جو ہے نوندرو ہاؤس جو سیاسی گہما گہمی کا مرکز بن چکا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی جانب سے جو یہاں پر آج برسی میں شریک ہونے والے جو پی ڈی ایم کے رہنما اور دیگر جو رہنما ہے ان کو یہاں پر نوندرو ہاؤس میں زورانے کی دعوت دی گئی ہے. اور زورانے پہ تقریباً وزیر مشیر اور پی ڈی ایم کے رہنما سمیت 250 سے زیادہ جو وی آئی پی ایسے ہیں جن کو آج نوندرو ہاؤس میں جو زورانہ دیا جائے گا. پی ڈی ایم کے جو رہنما آج زورانے پہ شریک ہوئے ہیں. جو تمام تر جو رہنما وہ یہاں سے گڑھی خدا بخش بھٹو تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں پر جلسے گاہ میں پہنچیں گے اور جہاں سے جلسے جو ہے وہ خطاب کریں گے. جو میزبانی ہوگی وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی ہوگی اور یہاں پر ہی جو ہے سب کچھ زورانے کے بعد جو ہے وہاں پر گڑھی خدا بخش بھٹو میں پہنچے گے اور جلسے سے خطاب کریں گے تمام تر جو رہنما ہے پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے. جی عبدالخالق مغیری بہت شکریہ. راولپنڈی میں جائے شہادت پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے اصال و ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد کے مقامی رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی ہے. اسی پر مزید تفصیلات گوہر محسود سے جان لیتے ہیں. گوہر محسود، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جہاں بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، آج اسی مقام پر 13ویں برسی منائی گئی. برسی کے اس تقریب میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے جیالوں اور کارکنوں نے شرکت کی. کارکنوں نے یہاں پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا اور ساتھ ساتھ کارکنوں میں یہاں پر دیگیں تقسیم کرائی، خیرات کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ کارکن یہاں پر آئے اور انہوں نے اس غم اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بے نظیر بھٹو جن کو 13 برس پہلے شہید کیا گیا تھا، ان کے قاتل ابھی تک سامنے نہیں لائے جا سکے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی. کارکنوں کی یہاں پر اسلام آباد راولپنڈی کے علاوہ جو آس پاس کے پنڈی اور اسلام آباد کے دیہاتی علاقے ہیں وہاں سے بھی کارکنان اور جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اس کے بعد آپ کو براہ راست لاہور لے چلتے ہیں جہاں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دولت ہے اس کے نام کے اوپر اس دولت سے ایک امپائر کھڑی کی ہوئی تھی، ایک سلطنت کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہاں پر عیش و آرام کی زندگی ساری عمر جو ہے انہوں نے گزاری ہے. اب ان کی خواہشیں اور ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ایک ایسے ریجن میں جس کی سب سے زیادہ شاید پیچیدہ ریجن ہے جنوبی ایشیا کا یہ ریجن جہاں پہ مملکت پاکستان ہے اور ایک نیوکلیر ملک ہے، وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے، صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں، تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گے. یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے. رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس جو وہ پریس ٹاک کر رہی تھی. اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے. وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا. شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں یہ کیا ملک ہے، یہ کیا پارٹی ہے، کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر لیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں. یہ جماعتیں جو دراصل خود آمریت کے اوپر استوار ہیں وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جدوجہد کریں گی، وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہیں. آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے.
تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کچھ مزید خبریں شامل کریں. ملک میں کراچی میں کرونا سے آگاہی کے لیے آرٹ کا سہارا لیا گیا. ڈرگ روڈ پنجاب چورنگی انڈر پاسز کی دیواروں پر آرٹ کے ذریعے ماسک پہننے کی تلقین کی گئی. پینٹنگز کی مدد سے قومی ہیروز کو بھی مہم میں شامل کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں تنویر بہلیم سے. تنویر بتائیے گا. ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں اور اسی وبا سے بچنے کے لیے، اس وبا سے لڑنے کے لیے شہر کراچی میں اویئرنیس مہم کا آغاز کیا گیا ہے. خصوصاً شہر کراچی کی جو شاہراہیں مختلف اور نہ صرف شاہراہیں بلکہ انڈر پاسز میں جو کرونا وائرس سے اویئرنیس ہے، آگاہی مہم ہے، اس کو پینٹنگ کی صورت میں اتارا جا رہا ہے. آپ رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیملی نظر آ رہی ہے جو بائک پر سفر کر رہی ہے اور جس میں خواتین، بچہ اور مرد شامل ہیں. ان تینوں افراد کو ماسک پہنا کر دکھایا گیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی میں مختلف فیملیز جو بائکوں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں وہ ماسک کا استعمال نہیں کرتی ہے. اسی طریقے سے اس اویئرنیس مہم کے اندر جملے بھی لکھے گئے ہیں کہ ماسک کا استعمال خصوصاً طور پر لازمی رکھیں کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی جان بچاتا ہے بلکہ آپ کی فیملی کو بھی محفوظ کرتا ہے. اسی مہم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے جو دیگر انڈر پاسز ہے، چاہے وہ ڈگ روڈ ہو یا دیگر انڈر پاسز ہو، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح سے وہاں پر بھی ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے مہم کو حصہ بنایا گیا ہے. اور اس مہم میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے نامور ہیرو ہیں، خصوصاً جن کا تعلق کراچی سے مختلف شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیروز کو نمایاں تصویریں لگائی گئی ہیں، ان کی پینٹنگز بنائی گئی ہیں جن میں انور مقصود ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں اور دیگر جو نامور شخصیات ہیں ان کی خدمات کو سراہا گیا. ان کو بتایا گیا کہ اگر وہ اس مہم میں شامل ہو کر آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. یہاں پر اس وقت پنجاب چورنگی میں موجود ہیں اور جو ہماری شہریوں سے بات ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جب وہ اس طرح کی پینٹنگز دیکھتے ہیں تو اس سے یقیناً متاثر ہوتے ہیں کیونکہ شہر کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ یا ماسک کا استعمال نہیں ہوتا. تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی مہم جاری رکھیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا اور لوگ ماسک کا استعمال شروع کر دیں گے. زیادہ سے زیادہ. بہت شکریہ. 2020 میں کرونا معیشت اور دیگر شعبوں پر بھاری رہا. سب سے زیادہ مسائل وزارت صحت کے حصے میں آئے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں صبا بشیر. سال 2019 کا آخر اور اب 2020 رواں سال کے ابتداء میں ہی قاتل وائرس کی خبریں آنا شروع ہوئیں. پورا سال کورونا کے امراض اور طبی عملے کے مسائل اور بڑھتے ہوئے مرض نے حالات پریشان کن رکھے. سال 2019 میں اسپتالوں کے حالات بدلنے کے دعوے صرف دعوے ہی رہے. نہ اسپتالوں کے مسائل کم ہوئے اور نہ ہی کورونا ختم ہوا. پچھلے سال بھی ڈاکٹر سہولیات کا رونا روتے نظر آئے اور اس سال بھی کورونا کے مسائل اور اسپتالوں کی حالت زار پر احتجاج کرتے نظر آئے. ہم پچھلے سال بھی یہی رونا رو رہے تھے اور اس سال بھی یہی رونا رو رہے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 2.5 سال میں اس اسپتال کے لیے انہوں نے کیا کیا سوائے اس کے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. ایک تو بجٹ زیادہ ہونا چاہیے، دوسری ہیلتھ سسٹم کے لیے بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کے ہاسپٹلس کی بات کر رہا ہوں. دوسرے یہ کہ جو منظوری نظر لوگ ہیں ان کی بجائے اگر میرٹ کی بنیاد پہ اسپتال ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جو کہ چلا سکتے ہاسپٹلس کو اور جو کرپٹ نہ ہو، بدتخور نہ ہو، تو سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو یا کورونا کے بڑھتے ہوئے مسائل، ہر سال بدلتے معاون خصوصی برائے صحت کے وزراء کے لیے ہمیشہ ہی چیلنج رہے. کورونا کے چیلنج کے ساتھ جس طرح ہمارے تمام سسٹم نے، اور میں صرف فیڈرل ہیلتھ منسٹری کی نہیں بات کر رہا، میں تمام پروونسز کی، ہماری سارے آپریشنل انٹیٹیز کی، اداروں کی بات کر رہا ہوں، جیسے انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں آئندہ آنے والی بہتری کا رستہ اور امید دلا رہی. کورونا کی وبا ہو یا پھر ادویات کی قیمتیں، اسپتالوں کی حالت زار ہو یا ہر سال نئے بنائے جانے والے آرڈیننس، شعبہ صحت میں حکومت کو ہر سال نئے چیلنجز کا سامنا رہا. کیمرامین ارسلان بلوچ کے ہمراہ صبا بشیر، 24 نیوز، اسلام آباد. ملکی عدالتوں میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 21,80,000 سے تجاوز کر گئی ہے. صرف سپریم کورٹ میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 45,673 ہے. ادھر سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن ڈاکٹر رحیم آذان نے کرونا وائرس کو مقدمات کی عدم شنوائی کی وجہ قرار دے دیا. تفصیلات دیکھیے ایمانت گشکوری کی اس رپورٹ میں.
ایک اور سال بیت گیا، عوام فوری اور سستے انصاف کی فراہمی سے محروم ہیں۔ 1 جنوری 2020 سے اب تک ملک کی مختلف عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 21,80,000 سے تجاوز کر چکی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 45,673 جبکہ ہائی کورٹس میں 3,77,380 ہے۔ سب سے زیادہ زیر التوا مقدمات 1,88,241 لاہور ہائی کورٹ میں ہیں۔ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن ڈاکٹر رحیم اوان نے 24 نیوز کو بتایا کہ کورونا وبا میں وکلاء اور گواہان کی عدم دستیابی نے زیر التوا کیسز میں کافی حد تک اضافہ کیا، جبکہ دوسری وجہ ججز کی کمی ہے۔ بنیادی ریزن جو ہے وہ ہماری سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں 25% سیٹس خالی ہیں۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ لاسٹ ایئر جب کورٹس پوری سوئنگ کے ساتھ کام کر رہی تھی تو 3.6 ملین کیسز ڈیسائیڈ ہوئے تھے۔ اگر یہ اسٹرینتھ ہماری 100% ہوتی تو یہ اسی ریشو کے ساتھ 4.8 ملین ڈیسائیڈ ہوتے تو ہماری جو پینڈنسی ہے وہ تقریباً 6 لاکھ پہ آ جاتی۔ تو اس کے لیے کنٹینیوسلی کام ہو رہا ہے، لیکن اوبیسلی جو ہے سلیکشن پروسیس میں معیار کو نہیں گرایا جا سکتا، بلکہ معیار کو تو مزید امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی کہتے ہیں کہ عام آدمی کسی کی ترجیح نہیں، عدالتی ریفارمز، رولز اور پروسیجر میں عملی تبدیلی ہی مسائل کا حل ہے۔ اوورآل ہمیں ایک سسٹمک چینج کے لیے ہی سوچنا پڑے گا۔ الٹیمیٹلی رولز میں بھی تبدیلی کرنا پڑے گی، اپنے کنڈکٹ کو بھی چینج کرنا پڑے گا، اور سینس آف رسپانسبلٹی بار اینڈ بینچ کو زیادہ ریئلائز کرنی چاہیے، اور اپنا جو ان کا پرائمری جو آبلیگیشن ہے، ڈیوٹی ہے، اس کو فیتھفلی پرفارم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ملک کی ضلعی عدالتوں میں مجموعی طور پر 18,08,733 مقدمات زیر التوا ہیں۔ سب سے زیادہ پنجاب کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں 13,96,151 مقدمات سنوائی کے منتظر ہیں۔ امانت گشکوری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ شیخوپورہ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جوئیہ نے شہریوں کی شکایات کے فوری حل کے لیے شہر بھر کی مساجد میں شکایت باکس رکھوا دیے۔ شہری کسی بھی محکمے سے متعلق شکایت یا مسئلے کی صورت میں درخواست شکایات باکس میں ڈال سکیں گے۔ ضلع انتظامیہ اور ڈی پی او غلام مبشر مکین 24 گھنٹوں میں شکایات دور کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جوئیہ نے نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی خدمت اور ان کے مسائل کا فوری حل اولین ترجیح ہے۔ شکایات کے فوری ازالے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کی نگرانی وہ خود کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، راولپنڈی میں گیس بحران سے گھریلو صارفین شدید پریشان ہیں۔ گیس نہ ہونے کے باعث گھروں میں خواتین لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ راولپنڈی کے اندرون علاقوں میں گزشتہ 3 ماہ سے گیس کی فراہمی معطل ہے۔ گیس بحران سے خواتین کو کن مشکلات کا سامنا ہے، جانتے ہیں سردار صداقت سے۔ سردار صداقت بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہے راولپنڈی شہر، جسے صحیح اوریجنل راولپنڈی شہر کہتے ہیں۔ موتی بازار سے ملحقہ یہ آبادی ہے، نیا محلہ ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ جس محلے میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس محلے میں 3 بڑے سیاسی جو شخصیات ہیں جو کہ موجودہ حکومت میں انتہائی اہم عہدوں پر فیض ہیں، وہ رہتے ہیں، اور ان کا یہ آبائی علاقہ بھی ہے، ان کا یہ ووٹوں کے اعتبار سے بھی ان کا یہ محلہ ہے، اور یہاں پہ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کہیں دور دراز ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں پر بجلی اور گیس نام کی چیز کوئی نہ ہو۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں پر جو چولہا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور یہ اس کے اوپر جیسے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا، آپ کو یہ 100 سال پچھلے دور میں لے جائے گا کہ کہیں دور دراز جو علاقہ ہوتا ہے، شہر نام کی یہاں چیز نہیں ہے۔ اس وقت خاتون خانہ جو کچھ بنا رہی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا گزارا کیسے کر رہی ہیں۔ بھائی 3 مہینے سے گیس بالکل نہیں آ رہی، 3 مہینے سے ہم لوگ کولے لکڑیاں لے کے کر رہے ہیں، کیسے کریں؟ بچوں کو کیسے کھلائیں؟ ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے۔ 3 پیچھے سے سب کی گیس آ رہی ہے، ہمارے بھائی میں گیس نہیں آ رہی، پانی بالکل آ رہا ہے، اور کتنی دفعہ ہم لوگوں نے کیا ہے، یہ لوگ احساس نہیں کر رہے۔ آ کے برائے مہربانی کر کے ادھر آ کے دیکھیں اور اس کا کریں کچھ حل۔ جی خاتون خانہ آپ نے دیکھا کہ خاصی اگریسو ہو کر بول رہی تھیں کہ ووٹوں کے زمانے میں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن 3 مہینوں سے ہم نے لکڑیاں جلا رہے ہیں، ہم نے کوئلے جلائے، سلنڈر لیے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنا کام چلاتے ہیں، اور بچوں کے لیے لکڑیاں جلا کر یہ جو ہے آپ کا۔ ادھر کراچی والوں کے لیے گیس بحران درد سر بن گیا۔ شہر کے مختلف رہائشی علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے کی شکایات ہے۔ مزید تفصیلات حبیب خان سے جان لیتے ہیں۔ حبیب خان بتائیے گا۔
بالکل سردی میں شدت میں اضافے کے ساتھ ہی کراچی میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے گیس کا جو بحران ہے وہ بھی شدت اختیار کر گیا ہے. شہر میں صنعتی علاقے ہوں, سی این جی سیکٹر ہو, اور ساتھ ہی ساتھ گھریلو صارفین کے لیے یہ گیس کی شارٹیج جو ہے وہ ایک مصیبت میں شہریوں کے لیے سامنے بن کے آ رہی ہے. سردی میں شدت میں اضافے کے ساتھ شہریوں کے لیے جہاں گیس کی ضرورت بڑھتی ہے وہیں گیس میں پریشر کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت بھی ہم کراچی کے علاقے ملیر میں موجود ہیں جہاں پہ گھریلو صارفین اس وقت جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. خاتون ہے, گھریلو خاتون ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے. سردی میں شدت میں اضافہ ہوا ہے, گھروں میں گیس نہیں ہے, کیا پریشانی ہے اس وقت آپ لوگوں کو؟ جی پریشانی یہ دیکھیں ہم 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, نہ ہماری چائے بن پا رہی ہے, نہ ہمارے ناشتہ بن پا رہا ہے. چھٹی کا دن ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور گیس نہیں ہے. روزانہ ہوٹل سے منگا کے تھک چکے ہیں ہم لوگ اور گیس بالکل بھی نہیں آ رہی. اچھا جی بالکل, آپ نے جس طرح دیکھا خود بھی کہ چھٹی کا دن ہے, سب گھر میں موجود ہوتے ہیں اور یہی فیملیز کی جو ہے پرائورٹیز میں رہتا ہے کہ اتوار کے دن سب مل کے بیٹھ کے ناشتہ کر سکیں گے. لیکن 12 بجے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے, ابھی تک گھروں کے چولہوں میں جو ہے وہ گیس مکمل طور پر نہیں آ رہی ہے, جس کے باعث کئی گھنٹے سے نہ تو چائے بن سکی ہے اور نہ ہی پراٹھے اور روٹیاں تیار ہو سکے. تو شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ گیس پریشر میں کمی کا سامنا نہیں ہوگا, تو اس دعوے کو جو ہے وہ مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے اور شہریوں کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ یقینی طور پر کی جائے. جی حبیب بہت شکریہ. اور اب آپ کو بتائیں حافظ آباد کے علاقہ کالے کی منڈی میں بھی گیس بحران نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. گیس نہ ہونے سے شہریوں کو معمولات زندگی میں دشواری کا سامنا ہے. تفصیلات جانتے ہیں, محمد فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فاروق بتائیے گا. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبار کر دیا ہے. مسلسل کئی دنوں سے کالے کی منڈی شہر اور گرد و نواح میں گیس دیکھنے کو بھی میسر نہیں ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے. جی بالکل, ہر سال کی طرح اس سال بھی تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے, گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور تقریباً یہ سردیوں کے 3 سے 4 ماہ جو ادھر کالکی میں ہمیں جو ہے نا گیس سلنڈر میں بھروا کے تو وہ استعمال کرنی پڑتی ہے. جو مزدور دہاڑی دار طبقہ ہے وہ یقیناً سلنڈر جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتا. میری علاقہ کے اور اپنے ضلع حافظ آباد کے جو یہ نمائندگان ہیں ان سب سے, ڈی سی او صاحب سے اور ایم این اے ایم پی صاحب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس سارے سینیریو کا نوٹس لیا جائے اور یہ گیس کا مسئلہ جو نا فوری طور پر حل کیا جا سکے. جی ان کا کہنا ہے کہ ہماری ایم پی اے, ایم این اے اور ڈی سی حافظ آباد سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس مسئلے کو جلدی حل کیا. بہت شکریہ. خوشاب میں وادی سون کے گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی برفباری. سیاحوں نے برفباری سے محظوظ ہونے کے لیے وادی سون کا رخ کر لیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں خوشاب میں وادی سون کے گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی برفباری جاری ہے. سیاحوں نے برفباری سے محظوظ ہونے کے لیے وادی سون کا رخ کر لیا ہے. جبکہ ضلع خیبر کے مختلف علاقوں میں برفباری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے. برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہاں زیب آفریدی سے. جہاں زیب آفریدی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں ضلع خیبر تحصیل بارہ میں, جہاں رات بھر موسلادھار بارش برسنے کے بعد اس وقت بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی اور شدید ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ جاری ہے, جس کی وجہ سے ٹھنڈے موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور عوام نے گرم کپڑے اور چادریں اوڑھ لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وادی تیرہ کے پہاڑی علاقے ہیں اس میں برفباری بھی شروع ہو چکی ہے. جبکہ لنڈی کوتل کا جو علاقہ ہے اس میں 8 سال بعد 2 سے 3 انچ تک برف اب تک پڑ چکی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں میدانی علاقوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ آئندہ 2 سے 3 دن مزید رہنے کا امکان ہے, جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. چھٹی کے دن سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا ہے. شہری سمندر کنارے واک کر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مزید تفصیلات مانیہ شکیل سے جان لیتے ہیں. مانیہ بتائیے گا. بالکل, شہر قائد کا موسم خاصا خوبصورت ہے, تو کراچی والے اپنی چھٹی کے دن کو اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے لیے سی پی یو کا رخ کرتے ہیں. تو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی یو پہ بڑی تعداد لوگوں کی جو آتی ہے اور سنڈے کے دن جو ہے وہ تفریح کر کے یہاں پہ چہل قدمی کر کے اپنی اس چھٹی کے دن کو بھرپور انجوائے کریں, کیونکہ سائبیرین ہوائیں ہیں, ہواؤں کی رفتار بھی خاصی تیز ہے. اور اس وقت اگر موسم کی بات کی جائے تقریباً 22 ڈگری سینٹی گریڈ کراچی کا درجہ حرارت ہے. موسم خشک بھی ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ صرف 7% ہوا میں نمی کا تناسب رہ گیا ہے. لیکن کراچی والے
वाले समंदर किनारे आके इस ठंडी ठंडी साइबेरियन हवाओं से खासा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मेरे कैमरा में नजमल आपको दिखाएंगे कि मेरे अकब में क्या सूरत हाल है। लोग घोड़ की सवारी भी कर रहे हैं, इधर उधर चहलकदमी भी कर रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि लोगों का आने का सिलसिला जो है वो अभी शुरू हुआ है। तो लोगों ने अभी अपने छुट्टी के दिन को मनाना शुरू किया है। कोई घुड़सवारी कर रहा है, कोई ऊँट की सवारी कर रहा है, कोई ATC के चक्कर ले रहा है, साथ साथ बंदर का तमाशा भी देख रहे हैं लोग और इस ठंडी ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। कोई वॉक करता हुआ नजर आ रहा है साहिल के किनारे, तो कोई अपने इस दिन को भरपूर मनाने के लिए यहाँ से सुकून का सांस ले रहा है। यहाँ पे सुकून से साइबेरियन हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो मौसम की भी अच्छी सूरत हाल है और लगता है शहर कायद के बासियों की दिल की भी अच्छी सूरत हाल है। जी मानिया, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।